अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त ख़ान साहब इमरान ख़ान साहब से मुखातिब हूँ और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज इस फोरम के ऊपर उनसे डिस्कस करूँ और उनको बताऊँ कि अच्छा वर्कर पीटीआई का होने की निस्बत से और एक बड़ा मोहब्बत बड़ा प्यार करने वाले की हैसियत से मैं आज इमरान खान साहब को कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। नो डाउट अबाउट इट कि उनकी नज़र में होंगे बेसिकली वो एक बर्ड व्यू से ऊपर जो है वो नीचे देखते हैं और काफ़ी सारी ऐसी रियलिटीज़ होती हैं जो कि शायद उनकी नज़र से नहीं गुजरती या अगर गुजरती भी हैं तो कुछ अननोन फैक्टर्स की वजह से जो है वो शायद उसको जो है वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते। खान साहब मुझे पीटीआई से बहुत प्यार है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप यकीन कीजिए कि मैं कोई आपकी ऐसी स्पीच कोई ऐसी आपकी डिबेट कोई आपका ऐसा लेक्चर जो है जो चाहे किसी को भी दिया गया हो किसी फोरम में भी दिया गया हो मैं हमेशा सुनता हूँ और बड़ा इंस्पायर हूँ मैं आपसे। बेसिकली आपकी शख्सियत माशाल्लाह बहुत वेल नोन है और माशाल्लाह से सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पसंद करने का एक मेजर फैक्टर ये है आप ईमानदार हैं। आप दो नंबर बंदे नहीं हैं। बस बावजूद इसकी कि अपोजिशन ने अपनी जान लगा ली है उन्होंने आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ जो है वो पेश नहीं कर सके जो कि ये साबित करे कि आप दो नंबर हैं। और वैसे भी माशाल्लाह आपका जो पहले वाला रिकॉर्ड है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। खान साहब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम मिस्टेक्स कहते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम ब्लंडर्स कहते हैं। खान साहब आपने अपनी 3.5 साल दौर में कुछ मिस्टेक्स तो मैं नहीं कहूँगा ब्लंडर्स कहूँगा आपने ब्लंडर्स किए हैं। काश अगर वो चीज़ आप उस वक्त अकाउंट फॉर कर लेते तो आज जो है आपकी आवाम को ये दिन देखना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा ब्लंडर आपने ये किया है कि अपनी नरम तबीयत को सामने रखते हुए इंसानियत को सामने रखते हुए आपने नवाज़ शरीफ को जाने दिया। कि आपको नहीं पता खान साहब के ये मुस्लिम लीग का वतीरा क्या है, इन लोगों का ये लोग हमेशा से क्या करते रहे हैं शुरू से इन्होंने अपने इन चीज़ों को इन मेडिकल को और इनको ढाल बनाया है और हुकूमत के साथ हमेशा से इन लोगों ने यही हरकतें की हैं हर हुकूमत के साथ, चाहे वो मुशर्रफ की हो चाहे वो जनरल जाकी तो ये प्रोडक्ट है एक्चुअली। सो बेसिकली काश अगर आप उसको उस वक्त ना जाने दिया होता तो आज सूरत हाल टोटली डिफरेंट होती। तो ये एक ब्लेंडर है, तो बहुत बड़ा आपका ब्लेंडर था जिसको जो है आपने जाने दिया उसको। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि खान साहब आपकी सबसे बड़ी जो एक ब्लेंडर है वो ये है कि आपने नैब को अपने अंडर में नहीं रखा। आज नैब अगर आपके अंडर में होती ये 3.5 साल के अंदर आप जो है इन तमाम लोगों को ये जो जितने भी हैं ये मुस्लिम लीगी और ये जो पीपल्स पार्टी आज अपने अंजाम को पहुंचा चुके होते हैं। आज आप खान साहब कभी आपने ये सोचा कि आपको हम लोगों ने सेलेक्ट क्यों किया है, इस अवाम ने सेलेक्ट क्यों किया है? उसकी बेसिक वजह खान साहब ये है कि हम लोग समझते हैं कि आप वो इंसान हैं कि जो हमें इन लोगों की जंगल से छुड़ा सकते हैं। ये 30 साल जो आई है ना हमारे सामने इन लोगों की सियासत उससे हम अवाम तंग आ चुके हैं। तो हमें एक ऐसा मसीहा आपकी सूरत में नजर आया कि जो इनसे हमारी जान छुड़ा दे। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कह सकता हूँ आपने अपने 3.5 साल के अंदर एक को भी सजा नहीं जो है वो दी और ना ही आपने कोई खास तौर के ऊपर स्पेशली कोई ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से जो है हम ये कह सकें कि खान साहब आपने इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया है। खान साहब अदालतें तो वैसे भी काम कर रही हैं, नैब तो वैसे भी काम कर रही थी। खान साहब को हम लोग इसलिए लेकर आए थे खान साहब कि आपने इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाना है। और आज भी जो आवाम निकली हुई है, ये जो आप सड़कों पे समंदर देखते हैं आवाम का, ये इस वजह से नहीं निकला हुआ कि आप कोई क्रिकेट की वजह से आप लोगों को पसंद करते हैं या आपको जो है वो किसी और वजह से पसंद करते हैं। हाँ, एक फैक्टर ये भी है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन खान साहब आपको लाने का मकसद ये है कि इन लोगों को इबरतनाक सज़ा देनी है आपने। जिन लोगों ने हमारे मुल्क को, हमारी माँ को लूटा है, हमारे मुल्क को नहीं, हमने हमारी माँ को लूटा है,
اس کو آپ نے اس طرح چھوڑنا نہیں ہے خان صاحب، اس دفعہ نہیں چھوڑنا آپ نے خان صاحب۔ آپ کو میں حضرت علی کا ایک قول بتاتا ہوں، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس معاشرے میں ظالموں کو اور ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں کی عوام بڑی بے دردی کے ساتھ کٹتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں آپ، آج دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے خان صاحب۔ آپ نے 2-3 بلینڈرز دن بڑے اپنی، آپ کے پاس باوجود اس کی پاور تھی، آپ کے پاس گورنمنٹ تھی، آپ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے خان صاحب۔ لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کے یہ ساری باتیں کی ہیں، سب کچھ قانون کے دائرے میں کی ہے خان صاحب۔ لیکن ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے ضروری نہیں ہے خان صاحب کہ سب چیز جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ہی رہ کے کی جائے، اور آپ قانون کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کر سکتے تھے۔ آج وہ دیکھیں مریم کو، دیکھیں وہ مریم نواز شریف کو 10 سال کی قید ہوئی ہے، اسے کس سلسلے میں قید ہوئی ہے کہ اس کے چوری ثابت ہوئی ہے اس کی۔ کھلے عام پھر رہی ہے خان صاحب، کھلے عام فوج کے خلاف بیان دے رہی ہے، کھلے عام عوام کے خلاف بیان دے رہی ہے، کھلے عام آپ کے خلاف بیان دے رہی ہے۔ لیکن مجال ہے کسی کی جو اس کے اوپر ہاتھ ڈال جائے، یا اس عدالت کے اوپر کہ وہ عدالت اس کو بلا کر جو ہے وہ اندر کرائے کہ بھائی جس کے لیے تجھے چھوڑا گیا تھا وہ تو تیرا باپ واپس آ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی سزا معطل ہوئی ہے۔ کیا فائدہ ہوا خان صاحب؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کے پی کے میں گورنمنٹ آپ کی ہے، پنجاب میں گورنمنٹ آپ کی ہے، بلوچستان میں آپ کا جو ہے الائنس ہے، آزاد کشمیر میں گورنمنٹ آپ کی ہے خان صاحب۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتائیے پھر کیا فائدہ ہوا؟ دن دناتے پھر رہے ہیں۔ وہ ثناء اللہ کو دیکھیں، وہ کیسے بیان دے رہے ہیں، وہ وزیر قانون ہوتے ہوئے، اور وہ مریم اورنگزیب، جس کے لیے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس عورت کو جو ہے وہ کچھ کہہ سکوں، بس میں وہ زبان استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ ان کی ہسٹری میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں خان صاحب۔ یہ لوگ اٹھ کر آج آپ کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں نا، گل صاحب کے ساتھ کیا کیا خان صاحب انہوں نے؟ آپ مجھے یہ بتائیے گل صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ آپ لوگوں میں، آپ میں اتنی ہمت تھی خان صاحب کہ آپ نے زمانے میں ان کے کسی ایسے ورکر یا کسی ایسے وزیر یا کسی ایسے سیکرٹری کے ساتھ ایسا کیا جاتا؟ آپ خود بتائیے خان صاحب۔ آج گل صاحب کی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانیاں لوگوں نے آپ کے لیے دی ہیں خان صاحب، اور ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا ریٹرن ہمیں ملنا چاہیے خان صاحب۔ آپ کے اوپر بہت بڑا بھروسہ کیا اس عوام نے، اس بھروسے کو توڑیے گا نہیں خان صاحب۔ اس دفعہ آپ نے آنے کے بعد بھاڑ میں گئی ساری چیزیں، سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے آپ نے قانون بنانے ہیں، آپ نے جو ہے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اکثریت کے ساتھ لے کر آئے، پروردگار آپ کو کامیاب کرے، رب کریم آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے، وہ نیک مشن جو آپ نے اپنے دل میں سوچا ہوا ہے، جو آپ کو اور اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں آپ نے جو کچھ بتایا ہم نے اس کو منون یقین کیا اس کے اوپر، لیکن ہمارے یقین کو نہیں توڑی گا خان صاحب، ہماری یقین کو توڑیے گا نہیں خان صاحب۔ اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو انجام تک پہنچائیں، کچھ ایسے قانون بنائیں، کچھ ایسی چیزیں۔ میں مانتا ہوں خان صاحب آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ پارٹیوں کے ساتھ، جائز بات ہے آپ کا الائنس ہے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کی اکثریت نہیں تھی، اس وجہ سے آپ وہ قانون جو آپ شاید بنانا چاہتے ہوں وہ نہیں بنا سکے، لیکن خان صاحب پاور میں تھے، آپ یہ کر سکتے تھے، لیکن بس کس مجبوری کے تحت یا کن وجوہات کے بنا کے اوپر آپ نے ان لوگوں کے اوپر اس وقت ہاتھ نہیں ڈالا کہ وہ، آپ یہ دیکھیے ان کی پلاننگ کہ جس دن اس کو سزا ہونی تھی، جس دن ورڈکٹ آنی تھی عدالت کی، اس دن وہ وزیر اعظم بن گیا، آپ یہ دیکھیے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ کیسے گیم کھیلے ہیں ان لوگوں نے خان صاحب۔ یہ ایک سیاست جو آپ یہاں پر کر رہے ہیں خان صاحب، یہ سیاست یہاں پر نہیں چل سکتی ہے، یہاں پر نہیں چل سکتی ہے خان صاحب۔ یہاں پر جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی گری ہوئی سیاست چلتی ہے، آپ اس گرے ہوئے کا جواب احترام سے دے رہے ہیں خان صاحب۔ نہیں، کچھ کرنا پڑے گا خان صاحب، کچھ کرنا پڑتا ہے خان صاحب اس کے لیے۔ سو میری آپ سے یہ بڑی میری کیا، ہماری تمام عوام کی جو آپ کو پسند کرتی ہے، جو آپ کے جلسوں میں جوک در جوک آتے ہیں، ان کی امیدوں کا محور آپ ہے خان صاحب، ان کی امیدوں کو توڑیے گا نہیں اس دفعہ خان صاحب۔ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ قانون لے کر آئیں گے، یا وہ قانون بنائیں گے، یا وہ چیز کریں گے جس سے ہمیں کم از کم یہ پتہ چلے کہ ان کو ایک عبرتناک سزا دی جا رہی ہے خان صاحب۔ انہوں نے ہماری ماں کو لوٹا ہے، ہمارے ملک کو لوٹا ہے خان صاحب انہوں نے۔ آج اگر انہی کا پیسہ ہم لوگ واپس لے آئیں تو ہمارے سارے قرضے دور ہو جائیں خان صاحب۔
لیکن پلیز اللہ کے واسطے اس دفعہ میں مایوس نہیں کیجیے گا. ہماری بڑی امیدیں ہیں آپ کے ساتھ, ہماری بڑی امیدیں آپ کے ساتھ. ہمیں بڑے عرصے بعد, بہت عرصے بعد ایک ایسا لیڈر ملا ہے کہ جس کو ہم فالو کر سکیں, جس کے اوپر ہم اعتماد کر سکیں, اور بہت ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ. خان صاحب پلیز اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کوئی ایسے ڈراسٹک ڈیسیژنز لیں جس کی وجہ سے جو ہمیں لگے عوام کو کہ ہاں اگر ایسا کرو گے, برا کرو گے تو پھر ایسا ہی نتیجہ نکلے گا. آج یعنی سمجھ میں نہیں آتا سب کچھ گورنمنٹ. مجھے معلوم ہے آپ اکاؤنٹر نہیں چاہ رہے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ کیونکہ بیسکلی آگے جو ہے وہ الیکشنز آ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے خان صاحب. لیکن آپ کے ورکر کے اوپر, گل کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ظلم ہوا ہے خان صاحب, کتنا. اور اس کے اوپر یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا کہ اس کو سانس کی بیماری نہیں ہے, تو اس کو یہ بیماری نہیں ہے, وہ بیماری نہیں ہے. ان بغیرتوں سے میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نواز شریف کی طرح تو نہیں ہے کم از کم وہ جو جھوٹ بول کے باہر چلا گیا اور آج تک واپس نہیں آیا اور ایک دفعہ بھی ہاسپٹل نہیں گیا. تمہارے تو شرجیل میمن پیپلز پارٹی والے سے لے کر جو ہے کون سا ایسا ورکر ہے جو بیمار نہیں ہوا اور جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا. وہ تو پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ چور کے بچے جو ہیں وہ ادھر جمع ہوئے ہیں. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں عدلیہ سے آپ کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے گی, وہ آپ کو انصاف دے گی. عدلیہ وہ بھی پاکستان کی. خان صاحب کس جگہ پہ اور کس ماحول میں رہ رہے ہیں خان صاحب؟ اگر آپ بھی ابھی بھی نہیں سمجھے اس کو تو میں بہت اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب آپ ابھی تک سیاست کو سمجھے نہیں شاید ان کی. ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچے. آپ بہترین کھلاڑی ہیں خان صاحب, آپ بہترین کھلاڑی ہیں. آپ وہ سیاستدان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو قائد اعظم کی سیاست تھی نا, پڑھی لکھی, جو آج تک جیل نہیں گیا. اور انہوں نے جو ہے یہ ایک میریکل, ایک ہسٹری ہے کہ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے جیل جائے بغیر اس قوم کو, اس ملک کو آزادی دلائی ہے. آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, مجھے معلوم ہے. آپ ایک پڑھی لکھی سیاست کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک پڑھے لکھے معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے کرتے ہیں. اور آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ, یہ لوگ آپ کی جوتے کے برابر نہیں ہے. آپ کی ایجوکیشن میں اور آپ کے ویژن میں یہ جوتے کے برابر نہیں ہے. لیکن خان صاحب پلیز ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے آپ ان کو. خان صاحب اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے آپ ان کو. تو میں امید کرتا ہوں, اپنی پوری قوم کی طرف سے آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے ایسے ڈیسیجنز لینے ہیں تو جو واقعی نظر آئے ہمیں کہ ہاں ان لوگوں کو اس 30 سال کی 35 سال کی عبرتناک سزا ملی ہے. مہنگائی, اللہ اکبر خان صاحب, مہنگائی دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے. مار کے رکھ دیا غریب عوام کو ان لوگوں نے. 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. خان صاحب کہاں بجلی کے بل جمع کرائیں اور کہاں اپنی جو ہے وہ روزگار کے لیے کریں. 25,000 20,000 روپیہ تنخواہ کے اوپر مزدور کام کر رہا ہے اس وقت. خان صاحب کیا زندگی ہے پاکستان کی. صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے آج بجلی کا بل ہے, آج گیس کا بل ہے, آج پانی نہیں آ رہا, آج بجلی نہیں آ رہی. بجائے ہم اپنے روزگار اور اپنی اس کی محنت کے کچھ سوچیں, ہمیں یہی تکلیفیں مار دیتی ہیں. خان صاحب تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ رب کریم نے چاہا آپ ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا دن دکھائیں گے. آپ رہنما ہیں, آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی ہے اس اسمبلی میں, آپ کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور. بہت شکریہ. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو کسی طریقے تک آپ تک پہنچا اور آپ اس کو سن سکیں پورا. بہت شکریہ خان صاحب. السلام علیکم.